Assalamu alaikum dear listeners and welcome back to your own channel Novels Craze. So I am back with episode number 5 of our novel Humsafar by Hania. So let's start. ज़किया बेगम ने कुछ पल उसे संजीदगी से देखा, मगर जब वो छोटे छोटे कदम उठाते कमरे से बाहर निकली तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। आज अपने ही कमरे में जाते उसके कदम मन भारी हो रहे थे। दिल मुख्तलिफ अक़साम के खदशात के ज़ेर असर लरज़ रहा था। कमरे के करीब पहुंचकर उसने लरजते हाथों से दरवाज़े की नॉब घुमाई तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। डरते डरते उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे में चारसूस सिगरेट का धुआं ही धुआं बिखरा हुआ था। बेसाख्ता उसे खांसी का दौरा पड़ा था और वो बुरी तरह खांसते हुए मुंह के आगे हाथ की मदद से धुएं को हटाते आगे बढ़ रही थी। सामने ही बेड के पास सजावश आरामदा कुर्सी पर आंखें मूंदे नीम दराज था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने झटके से झूलती कुर्सी रोकते अपनी लहू रंग आँखें खोल कर अंदर आने वाले महरिक को देखा। एक पल को उसकी लहू रंग आँखों में देख कर रतिका अंदर तक लरस गई थी, लेकिन जल्द ही खुद को संभालती अपने जिस्म पर तारीख होती कपकपाहट पर काबू पाती हिम्मत से उसने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोली थी। सजावट शाह ज़ोरदार झटके से कुर्सी को पीछे धकेलते उठा था। खिड़की की जानिब रुख मोड़े खड़ी अतिका के हाथ एक बार फिर कपकपा गए थे। न जाने अब वो उसके साथ क्या सलूक करने वाला था। वैसे ही सांस रोके खड़ी खिड़की के जानिब चेहरा किए खड़ी रही, जबकि सदावशा लंबे लंबे ढक भरता कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलने के बाद लॉन्च से निकलता वो कारपोर्च में जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी और उसकी खिड़की से देखते ही देखते सदावशा उस घर से ही निकल गया था, जबकि वो वहीं पर खिड़की के पास ही घुटने टेके ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रो दी। अब यह नारसाई का दुख उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। सुबह जब मुनीब शाह की आँख खुली तो उससे अपने सर और आंखों पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा था। कसमंदी से उठते वो बैकग्राउंड से टेक लगाता नीम दराज हुआ था। एक ही नज़र में उसने पूरे कमरे का जायज़ा ले लिया था। अमराह कमरे में नहीं थी। बाहर से किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। गालबन वो इससे पहले ही उठ चुकी थी और अब किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मुनीब शाह ने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते अपनी आँखों को मसला और दिमाग के बार बार समझाने के बावजूद भी सबसे पहला हाथ उसका साइड टेबल पर पड़े उसके मोबाइल की तरफ पड़ा था। वो जानता था कि यह अमल उसे एक दफ़ा फिर से खुद अज़ियती के मरहले में ले जाएगा, लेकिन वो आदत से मजबूर था। उसके बिना वो रह भी नहीं सकता था, क्योंकि सालों की आदत दिनों में ख़त्म नहीं हो जाया करती। इसलिए दिमाग के बार बार समझाने के बावजूद भी वो दिल को मानते हुए अपने सोशल नेटवर्क्स पर लॉगिन हुआ था। इंस्टाग्राम पर लॉगिन होते ही कल की मानद आज एक और झटका उसका मुंतज़र खड़ा था। वो हैरत की शिद्दत से फट पड़ती आंखों से अपने एक के बाद दूसरे दोस्त की स्टोरीज चेक कर रहा था। हर एक स्टोरी में मुनीब शाह के चुप टूटने के बाद दी जाने वाली वजाहत पर वाह वाह हो रही थी। काया एकदम ही पलट चुकी थी। मुनीब शाह के खिलाफ उमड़ा हुआ सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदल कर उसके हक़ में हो चुका था। हर कोई मुनीब शाह के ख़यालात को सराह रहा था, मगर कौन से ख़यालात? उसने तो अपने किसी ख़यालात का इजहार ही नहीं किया था। फिर ये सब क्या था? वो मज़ीद उलझ चुका था। एक ख़याल आने पर उसने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी को चेक करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कल से इंस्टाग्राम पर मेरे बारे में जो खबरें वायरल हो रही हैं वो सारी की सारी सच हैं। किसी एक खबर से भी मैं इन्हिराफ नहीं करता। बिलाशुबा मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मेरे दूसरे निकाह की पादश में घर से निकाल दिया है और इस वक्त मैं घर से दरबदर हूँ। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि दूसरे निकाह की इजाज़त मुझे मेरा इस्लाम देता है, तो जिस चीज़ की इजाज़त इस्लाम देता है वो गलत हो ही नहीं सकती। इस्लाम ने 2 के बजाय 4 शादियों की इजाज़त दी है मर्द को, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी शर्त को जोड़ कर रखा है, जिसका मतलब है अगर 4 बीवियों में इंसाफ कर सको तो 4 शादियां करो। यह इंसाफ का लफ्ज़ एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन बज़ात खुद ही अपने अंदर एक समंदर को समेट कर रखता है। अगरचा मैंने दूसरा निकाह किया, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही मैं किसी गुनाह का मर्तकब हुआ हूँ। पहली बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मैं अपनी पहली बीवी अरीबा शाह से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इस बात को मुझे यूँ पब्लिकली वाज़ेह करने में भी कोई आर नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं अरीबा को कभी भी ऐसे किसी सदमे से गुजारने का सोचता भी नहीं, लेकिन कुछ हालात और वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। मुझे किन
وجوہات کی بنیاد پر دوسری شادی کرنی پڑی۔ یہ بالکل میرا ذاتی معاملہ ہے جس میں سب کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے میری تو نہیں کسی دوسرے فریق کی عزت نفس کی مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا جیسے بھی ہوا میرا دوسرا نکاح ہوا ہے اور میں اس چیز کو مانتا ہوں، اور اب میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ اگر اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میں نے کسی کو سہارا دیا ہے، اس سے اپنا نام کا مان دیا ہے، تو میں اپنے اس وعدے پر مرتے دم تک کاربند رہوں گا۔ جی بالکل، الحمدللہ بھی میری دو بیویاں ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا میں دونوں کے درمیان انصاف کرنے کا کاربند کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے میرے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ باقی وجہ شاہ میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے ابھی جو بھی رد عمل ظاہر کیا مجھے گھر سے نکالنے کے، میں انہیں اس کے لیے حق پر سمجھتا ہوں۔ وہی بات کہ ہے کہ آپ کے لیے ماں باپ سے زیادہ مخلص اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیب شاہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑے ہوئے اپنے باپ کی طرف پلٹ جائے گا۔ اس بات میں بہت حد تک حقیقت بھی ہے۔ میں اپنے باپ سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، ظاہر سی بات ہے آج نہیں تو کل میں ان کی طرف پلٹ ہی جاؤں گا، لیکن ایسا میں اپنی کسی بیوی کو چھوڑ کر نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ میری آپ سے سب سے مؤدبانہ التجا ہے کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے اور میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔ اوپر منیب شاہ کی ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور تصویر کے نیچے کی گئی پوسٹ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ منیب شاہ کے دل میں اندر تک سرایت کرتی اسے پرسکون کر گئی تھی، لیکن اب بھی سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ پوسٹ اس کے اکاؤنٹ سے کی کس نے تھی۔ اس کا کیمرہ مین اب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بات سمجھ چکا تھا کہ اب وہ کیمرہ مین بھی اس کے باپ کے انجا کام کر رہا ہے۔ تو اب باپ کی مخالفت مول لے کر وہ منیب شاہ کے لیے تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر منیب شاہ کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کس نے کی، وہ مسلسل سوچ کے گھوڑے دوڑاتا سب کچھ سوچ رہا تھا جب ایک دم ہی دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ جلدی سے پاؤں میں جوتا پہنتا کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ہی امراہ کچن میں اسے کام کرتی نظر آئی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف پڑا۔ میرے انسٹاگرام پر پوسٹ تم نے کی ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے پر یقین لہجے میں اس سے دریافت کر رہا تھا، جبکہ چولہے کے سامنے کھڑی تیزی سے آملیٹ پھیرتی امراہ نے چونک کر منیب کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ بالکل، اب جب تک آپ کے کیمرہ مین کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا تب تک یہ ڈیوٹی میں نے سر انجام دینے کی ٹھانی ہے، اور ویسے بھی آپ کے سامنے اس طرح کا واضح ثبوت بھی تو پیش کرنا تھا کہ سوشل میڈیا کی دنیا کی اہمیت فقط اتنی ہے کہ وہ محض ایک پوسٹ سے ہی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ آپ کے وہ سنجیدگی سے کہتے پین میں آئل ڈالنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر اتنا سب کچھ ہو گیا لڑکی، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہوا بھی تمہاری وجہ سے ہی ہے، لیکن تم نے ایک بار نہیں کہا کہ شاہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کیوں اتنی مشکل اور تکلیفوں کو برداشت کریں؟ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے بعد میں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس کے نکھرے نکھرے سراپے کو دیکھتا کچن شیلف سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے نظروں کے حصار میں لیے شرارت پر آمادہ تھا۔ رات سے دل پر دھرا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اسے اب زندگی کچھ آسان لگنے لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، آپ کی سوچ کو تو سلام شاہ صاحب، کیا فرما رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر کے اپنے رب کی ناشکری کروں گی؟ وہ اللہ جس نے مجھ پر اتنا عظیم احسان کیا کہ مجھے ایک اندھیری کوٹری سے نکال کر ایک اتنے زبردست انسان کا ساتھ نصیب فرمایا، میں اس کی ناشکری کرتی ہوئی آپ سے بات کہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو شاہ صاحب ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوگا۔ آپ یہ خوش فہمی پالنا چھوڑ دیں۔ وہ بھی منیب شاہ کی شرارت سمجھ چکی تھی، اس لیے پین میں آملیٹ کا میزہ ڈالتے وہ منیب کی جانب رخ کرتی جواب دے رہی تھی۔ مطلب تم پوری زندگی کے لیے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی؟ وہ ہنوز شرارت پر آمادہ تھا۔ بالکل، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیں، وہ بھی اسی لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں لگ رہا تم مجھے امپریس کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو؟ منیب شاہ نے اس سے بھی اریبہ کی طرح چڑھانا چاہا۔ جی نہیں، یہ بھی محض آپ کی خام خیالی ہے، مجھے آپ کو امپریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہیں ہی میرے، اور جو چیز اپنی ہو اس پر اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پراٹھا بیل کر اسے توے پر ڈالتی فرصت سے منیب کی جانب دیکھتی مسکراتی آنکھوں سمیت گویا ہوئی۔ ایک منٹ، یہ تم مجھ سے اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ کہیں تم میرے ساتھ محبت کرنے کے چکروں میں تو نہیں ہو نا، کہ کچھ دیر بعد تم یہ بول رہی ہو کہ شاہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔
بازی الٹی پڑ چکی تھی، وہ ریبا کی طرح چڑی نہیں تھی اور اس کا رد عمل منیب شاہ کو کچھ ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بنا ہار مانے اس پر کچھ زیادہ گہرا وار کر رہا تھا کہ اب کی بار تو یقینی بات ہے کہ وہ چڑھے گی، اور وہی وہ چڑھ گئی۔ یہ محبت کے چکروں میں پڑنے والی کیا بات ہے؟ اور مجھے باقاعدہ آپ کو مطالعہ کرنے کی، اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا دنیا کی 90% بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، اور میرا شمار بھی انہی 90% عورتوں میں سے ہی ہوتا ہے۔ اور میں اس چیز کا باقاعدہ اعلان کرنا اور تشہیر کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا خیال سے محبت بار بار بتانے کے بجائے عملاً نمونہ پیش کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، جو کہ اپنے شریک حیات کے ذہنی سکون، اس کی خواہشوں، اس کی راحت اور کیئر سے مشروط ہوتی ہے۔ یہ محض ایک خوبصورت احساس ہے جس میں عاشق اپنے محبوب کو ایک آسودہ زندگی فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک چلے جاتا ہے۔ محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا جس سے یہ ماپا جا سکے کہ کون کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو محض ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ایسا پودا جس کی آبیاری محبت، توجہ، مان، عزت، اہمیت اور کیئر کے پانی سے کی جاتی ہے۔ سنجیدگی سے منیب شاہ کے جانب اداسی سے دیکھتی، وہ ایک بار پھر سے اسے لاجواب کر چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اب اس چھٹانگ بھری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے براہ راست واسطہ اس کا اب پڑا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ایک دم ہی اس کا ذہن اپنی دیوانی ریبا شاہ کی جانب گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کل سے وہ رہائش کے مسئلے میں اس قدر الجھا تھا کہ اس سے ملنے بھی نہ جا سکا۔ نیز وہ بھی شاید اس سے اس قدر ناراض تھی کہ اس کا فون اٹھانے کی قسم کھا چکی تھی۔ اپنے محبت کے پودے کی آبیاری سے وہ ریبا شاہ کا مان ہی تو توڑ چکا تھا۔ دل ایک دم ہی مضطرب ہو اٹھا تھا۔ تبھی ڈور بیل بجنے کی آواز پر دونوں کو موہیت ٹوٹی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ منیب شاہ ایک گہری سانس بھر کے دروازے کھولنے گیا تھا۔ ارے بھیا جلدی کریں، یہ سامان پکڑیں۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ولید شاہ ہاتھوں میں 3-4 بیگ تھامے کھڑا تھا۔ منیب شاہ نے اسے دیکھتے ہی ایک پیاری سی مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کرتے اس کے ہاتھوں سے بیگ پکڑے تو وہ انہیں قدموں پر واپس گاڑی کی طرف پلٹا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس اسی طرح ہاتھوں میں چند اور بیگ تھامے آیا تھا۔ یہ لیں بھیا، سامان چیک کر لیں اپنی طرف سے تو میں نے آپ کے کہے کے مطابق ہر وہ چیز رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ سارا سامان لا کر لانچ میں رکھتا، ہاتھ جھاڑتا، اب ایک گہرے سانس خارج کرتا، صوفے پر دھپ سے بیٹھا تھا۔ یہ سارا کام میرے لیے اتنا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوتا اگر آپ نے اسے زیگاراس میں رکھنے کو نہ کہا ہوتا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کر میں نے چوروں کی طرح آپ کے کمرے میں جا کر یہ ساری پیکنگ کی ہے تاکہ کسی کی نظروں میں میرا یہ عمل نہ آ سکے، اور پھر اسی پل فجر کی اذان سے پہلے میں نے سارا سامان گاڑی میں رکھا تھا۔ وہ اب ذرا پرسکون ہو کر بیٹھتا، بھائی کو اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا، جبکہ منیب شاہ کو کہا لگا کر ہنستا اس کے سامنے ہی موجود دوسرے صوفے پر براجمان ہوا۔ السلام علیکم بھیا۔ تبھی ہمراہ ٹرے میں جوس کا گلاس اور جگ رکھ کر ان کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ولید نے بھی مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا اور ہمراہ کے ٹرے سامنے موجود میز پر رکھتے ہی وہ جگ سے جوس گلاس میں ڈلتے پینے لگا، جبکہ منیب شاہ اس کی یہ عجلت دیکھتا مسکرا دیا۔ سکون سے چھوٹے، کوئی تمہارے ہاتھ سے گلاس نہیں کھینچ رہا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے بھیا، دراصل مجھے جلد وہاں سے واپس جانا ہے، کیونکہ آپ کی طرح مجھے بھی اپنے ابا حضور پر یقین نہیں ہے۔ کوئی امکان ہے کہ انہوں نے آپ کی پل پل کی خبر حاصل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے منجر چھوڑ رکھے ہوں، اس لیے اگر کسی کی نظر میں میرا یہ عمل آ گیا تو آپ کی طرح مجھے بھی گھر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ بات کو مذاق کا رنگ دیا وہ باجرہ کی سانس میں جوس ختم کرتا گلاس کو کانچ کی میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منیب شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بات میں وزن تھا، بالکل ایسا ہو سکتا تھا وہ اپنے والد صاحب سے کسی بھی قسم کی بھی توقع کر سکتا تھا۔ اریبہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ولید بھیا، اگر وہ آپ کا فون نہیں اٹھا رہی تو اس لیے کہ ان کا موبائل گھر میں ہے اور وہ خود ہاسپٹل میں۔ آج وہ ڈسچارج ہو جائیں گی۔ بھائی کی پریشانی دیکھتے اسے تفصیلی جواب دیا۔ ہاسپٹل میں اس کے پاس کون ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ ویسے تو وقفے سے سبھی آ جا رہے ہیں، پر رات میں امی ہی تھیں وہاں اور اب صبح بابا بھی چلے جائیں گے۔ کسی طرح سے ان سب کو وہاں سے بھیج کر مجھے بتاؤ، مجھے سے ملنے جانا ہے۔ منیب شاہ کے چہرے پر تفکرات کی گہرے سائے چھائے۔ جی بھیا۔ ولید شاہ اس بات میں سر ہلاتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی بھائی اور بھابھی سے ملتا واپسی کو پلٹ گیا، جبکہ ہمراہ اب سارا سامان چیک کرتی
سامان کو ان کی جگہ پر رکھنے لگی تھی، جبکہ منیب شاہ بھی گہری سوچ کے زیر اثر تھا۔ اس سامان میں سے میرا کوئی ایک سوٹ نکال کر پریس کر دینا رہا، مجھے ابھی کچھ دیر میں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ وہ ویسے ہی کسی سوچ کے زیر اثر گویا ہوا رہا تو اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید کے منیب شاہ کو مطلع کرتے ہی وہ ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریسیپشن پر ہی اسے ولید مل گیا تھا اور وہ اریبہ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ولید نے سب کو گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اب اریبہ کے ڈسچارج ہونے تک وہ اریبہ کے پاس ہی رہے گا۔ اگر امی دوبارہ یہاں آنا چاہیں تو وہ کچھ دیر گھر جا کر آرام کرنے کے بعد واپس آ جائیں۔ مطلوبہ دروازے کے پاس پہنچ کر ولید منیب کا کندھا تھپتھپاتے واپس پلٹ گیا، جبکہ منیب شاہ گہرا سانس خارج کرتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے موجود بیڈ پر دراز آنکھیں موندے کندھوں تک سفید چادر اوڑھے لیٹی اریبہ پر پڑی۔ محض 2 ہی دنوں میں اس کے چہرے کی ساری شادابی نچڑ کر زردی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے واضح ہونے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ ٹپ ٹاپ اور نکھری نکھری سے رہنے والی لڑکی اس وقت مزمل سی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی منیب شاہ کو پچھتاوا کیے تھا گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ اس کے جانب دیکھتے منیب شاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے اس نے جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ایک شناسا لمس محسوس کرتے اریبہ نے آہستگی سے اپنی آنکھیں وہاں کی تو پہلی نظر ہی خود پر جھکے منیب شاہ سے ٹکرائی تھی۔ منیب شاہ سے آنکھیں کھولے خود کو دیکھتا پا کر ہلکا سا مسکرایا۔ ایک دم ہی اریبہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی آنکھوں کی حدود عبور کرتا بہہ کر لکیر کی مانند کان تک چلا جا رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری شہزادی کی؟ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ ہتھیلیوں پر وزن ڈالتی بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ منیب شاہ نے اس کے پیچھے تکیوں کا سہارا دیتے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ تو آخر منیب شاہ کو میری یاد آ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ شاید اب تم میرے جنازے پر ہی آؤ گے۔ وہ الجھے بکھرے بالوں میں بے بسی سے بیٹھی آنکھوں میں ہزاروں شکوے لیے شکستہ سے لہجے میں گویا ہوئی تو منیب شاہ نے خود پر ضبط کھوتے اسے خود میں بیچ لیا۔ خدا را ایسے مت کہو اریبہ، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ تمہاری یہ باتیں فقط مجھے اذیت دیتی ہیں، اس لیے تم کل سے اب مجھ سے ملنے آ رہے ہو۔ وہ بھی کندھے پر سر ٹکائے سسکیوں سے روتی شکوے کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو اریبہ کہ میں کل سے گھر بدر ہوں۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں تھی۔ اس وقت میں سب سے پہلے مجھے سر چھپانے کے لیے ایک چھت کی ضرورت تھی اور کل کا سارا دن میرا اسی سلسلے میں گزر گیا، جبکہ علاوہ ازیں یہاں پر تمہارے پاس بھی ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس لیے اگر میں کل ہی یہاں پر ہوتا تو ایک نیا ڈرامہ میرا منتظر ہوتا، جس کی بدولت میں خود کا انتظار کرتا رہا کہ یہاں تمہارے پاس سے بھی رش کم ہو تو میں کچھ پرسکون ہو کر تم سے 2 لمحے بات کر سکوں۔ وہ اس کے بعد سہلاتا اس کی ایک ایک غلط فہمی کو دور کر رہا تھا۔ میری اپنی زندگی میں اہمیت تو تم مجھے چھوڑ کر اپنی اس دوسری بیوی کو ساتھ لے جا کر واضح کر چکے ہو۔ شکستہ لہجے میں ایک اور شکوہ برآمد ہوا تھا۔ تم سبھی حالات سے واقف ہو اریبہ، میں کبھی بھی تمہیں وہاں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر بابا نے پہلے تمہارے قابل بننے کی شرط نہ رکھی ہوتی، اور میرے خیال سے یہ بات کسی حد تک مناسب بھی ہے، ابھی جن حالات سے میں گزر رہا ہوں تم ان حالات سے گزرنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم اپنے سسرال میں ہو اور جب جب مجھے پکارو گی میں تب تب سرپٹ دوڑا چلا آؤں گا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو منیب؟ اس کے بجائے تم یہ بھی کہہ سکتے ہو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری طرف پلٹ آؤ گے۔ وہ سلگ ہوتی آنسو بھری آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھتی شکوہ کناں ہوئی تھی۔ منیب ادھر دیکھو میری جانب دیکھو، میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا کیا قصور ہے جو میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹوں؟ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتی کہ اس وقت وہاں کتنا درد ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کسی اور کو تمہارے ساتھ۔ خدا را مجھے اس اذیت سے نکال دو، واپس پلٹ آؤ، خدا را میرے پاس واپس پلٹ آؤ منیب۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں منیب شاہ کا چہرہ تھامتی اسے اپنی جانب متوجہ کرتی سراپا التجا بنی ہوئی تھی۔ لوٹاؤ منیب، میں مر جاؤں گی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی، مجھے شراکت قطعی گوارا نہیں۔ وہ حقیقتاً سکتی بلکتی اس کے سامنے اپنے کپ کپاتے ہاتھ جڑ گئی تھی۔ منیب شاہ نے تڑپ
کر اس کے چڑے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں ہاتھوں سے سر ٹکائے وہ خود بھی اپنا ضبط کھو گیا۔ اپنی دیوانی کی یہ حالت اسے قطعی منظور نہیں تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں اریبہ، مگر یقین مانو میں خود کو بہت بے بس تصور کر رہا ہوں۔ تم میری محبت ہو، تمہیں دکھ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری ایک ایک اذیت میرے دل پر وار کرتی ہے، مگر دوسری جانب اگر میں اس بے سہارا لڑکی کی جانب دیکھتا ہوں، اس کا واحد سہارا ہی میں ہوں، تو میں خود میں اس لڑکی کو بھی دکھ دینے کا حوصلہ مفقود پاتا ہوں۔ میری عقل سمجھ میں سب مفلوج ہو چکی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ بمشکل خود پر ضبط کرتا وہ اپنے بے ساختہ بہہ جانے والے آنسوؤں کو صاف کرتا اس کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ تم باقاعدہ زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہو منیب، کیا تمہیں میری اذیت دکھائی نہیں دیتی؟ اسے ابھی تک اپنی بات پر جمع دیکھ اریبہ نے شدت سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کیوں کیا تم نے نکاح؟ کیا یہ نکاح کرتے وقت تمہیں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی، میرا خیال نہیں آیا؟ کیا کسی بے سہارا کی مدد محض نکاح کر کے ہی کی جاتی ہے؟ کیا اس کی مدد کرنے کے تمہارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ اگر پاکستان کی ساری مظلوم اور بے سہارا عورتیں تمہارے سامنے آ جائیں تو تم سب سے نکاح کرتے پھرو گے؟ وہ ہیجان کی کیفیت میں چاہتی اس جھنجھوڑتی جرح پر اتر آئی تھی۔ منیب اسے ہر جگہ پر حق بجانب سمجھ رہا تھا، اس کی ہر بات میں وزن تھا، مگر اس وقت حالات کے جو تقاضے تھے ان میں اسے جو سمجھ آیا اس نے بنا سوچے سمجھے وہی کیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اس نکاح کے وقت وہ یہ تک بھول بیٹھا تھا کہ وہ وہاں وسیم کو اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ اس عورت کی گھٹیا باتیں سنتا وہ طیش میں فیصلہ لے گیا تھا۔ دیکھو منیب، جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ سب کچھ پلیز۔ تم کسی اور طریقے سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہو، اسے جتنا پیسہ روپیہ چاہیے اسے دے دو، سب کچھ اسے دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا منیب چاہیے پلیز۔ چیخ چیخ کر کہتی وہ ایک بار پھر سے بے بس ہوتی، چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اریبہ، بہت سے لوگ 2 شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی شادیاں میں بہت کامیاب بھی رہتی ہیں، کیا تم میرے لیے اس چیز میں سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ منیب شاہ نے مزید ایک کوشش کرتے ہوئے اریبہ کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے منت بھرے لہجے میں کہا، تو وہ تعجب سے اسے دیکھتی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ نہیں کر سکتی میں سمجھوتا؟ کیوں کروں میں سمجھوتا؟ تم صرف میرے ہو، کوئی اور کیسے تمہارے برابر میں حصہ دار ہو سکتی ہے؟ تم میرے ہو اور صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں، کیونکہ میں تمہیں بانٹوں۔ کیوں بانٹوں میں تمہیں؟ کیوں تم مجھے بٹے ہوئے ملے؟ مجھے منیب شاہ مکمل چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے ضبط کھوتی بہتے آنسوؤں سے طیش میں اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کے مکے برسانے لگی۔ منیب شاہ نے اسے روکنے کی، اپنا بچاؤ کرنے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ وہ تھک ہار کر اپنی پھولی سانسوں سمیت اس کے سینے پر سر رکھتی پھر سے روتی۔ منیب شاہ کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کس مصیبت میں پھنس چکا تھا وہ؟ آگے کھائے پیچھے کنواں والی صورتحال تھی۔ وہ اپنی ہمت ہارتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے منیب، تم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے مان لیا، اور مجھے شراکت گوارا نہیں، تم یہ مان لو۔ اب راستہ صرف ایک ہی ہے، تم ایک کام کرو کہ تم اسے مت چھوڑو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ پوری ایمانداری سے۔ تم اریبہ شاہ کو چھوڑ دو۔ پیچھے ہٹتی اپنے آنسو کو رگڑ کر صاف کرتی وہ نہایت شفافیت سے بولتی، یا شاید منیب شاہ کو ہی اس وقت شفاف لگی تھی۔ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی، ہاں مگر میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے یا تو منیب شاہ مکمل چاہیے، یا پھر میں اس کسک کو لیے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں کہ میری محبت نے مجھ پر کسی اور کو ترجیح دی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت چٹانیوں سی سختی تھی۔ 2 کشتیوں کے مسافر بننے کی اذیت سے بچ جاؤ منیب، مجھے آزاد کر دو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کی ضد تھی، جیسے وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بہت کام لے لیا سمجھداری سے، اب تھوڑا پاگل پن سے کام لیتے اپنی ضد منوانی تھی اسے۔ ٹھیک ہے اریبہ، تمہیں اگر مجھ سے آزادی چاہیے تو تمہیں ضرور ملے گی۔ جو چیز میرے بس میں ہے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، تمہیں آزادی ملے گی۔ شاید کہ اریبہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ نہایت جذباتی اور ضدی انسان ہے۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ایک پل کے اس کی طرف دیکھتی اریبہ ٹھٹک چکی تھی۔ دل نے شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا، نہ جانے اب اس کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا، مگر وہ بنا
अरीबा को कुछ सोचने का मौका दिए एक झटके से उठा था और बेड के साथ ही मौजूद ट्रॉली में फ्रूट की बास्केट में पड़ी छुरी को उठाते ही उसने लम्हे की ताख़ीर किए बिना चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती सजाए अपने हाथ की रग को काटा था। खून भल भर कर उसके बाजू से निकलता नीचे फर्श की रंगत पर जा रहा था, जबकि अरीबा शाह उसके इस रद्दमल को देखते एक चीख मारकर झटके से बेड से नीचे उतरी थी। शफ़ाक़ियत और ज़िद के सभी खोज चटक चुके थे। वो लर्ज़ गई थी। मुनीब खून अल्फाज टूटने लगे थे, ज़बान लड़खड़ा गई थी। लड़खड़ाते कदमों से आवाज़ भागता सी वो उसकी जानिब पड़ी थी, जबकि अब वो शफ़ाक़ बना हाथ उठाकर उसे अपने करीब आने से रोक रहा था। तुम मुझसे आज़ादी इस सूरत में ही मिल सकती है रीबा, जब मुनीब शाह के जिस्म से उसकी सांसों की डोर टूट जाए। उसकी आंसू में खून उतर आया था। वलीद डॉक्टर डॉक्टर, वो मुनीब को छोड़ती दरवाजे की जानिब लपकती चीख चीख कर वलीद और डॉक्टर को आवाज़ें दे रही थी। बाहर मौजूद वलीद शाह अरीबा की चीख को पुकार की आवाज़ सुनकर बाजलत कमरे में का दरवाज़ा खोल तो अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर, उसने चीखते हुए डॉक्टर को बुलाया। लम्हों में वहाँ इमरजेंसी नाफिज हुई थी। डॉक्टर और नर्स एकदम ही कमरे में आए थे। वो एक पुलिस केस था और मामला खासा लंबा चौड़ा बन सकता था, मगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बदौलत वो बात इस कमरे की चार दीवारी में ही बंद होकर रह गई थी। डॉक्टर के ट्रीटमेंट शुरू करने पर अरीबा की जान में कुछ जान आई थी और वो निढाल सी बेड पर ढह गई थी। मुनीब का इतना सख्त रद्द-ए-अमल उसके वहमो गुमान में भी ना था, जबकि मुनीब शाह बेहिस बना बेजारी से डॉक्टर को इस तमाम कार्रवाई मुकम्मल करता देख रहा था, जबकि वलीद भी उसके पास ही अपना सर हाथों में थामे बैठा था। मुनीब शाह की ज़िद्दी और जज्बाती तबीयत ना जाने आगे उसे क्या क्या दिखाने वाली थी। अरीबा, मुनीब शाह या तो तुम दोनों का है या किसी एक का भी नहीं। डॉक्टर के उसके बैंडेज करके कमरे से चले जाने के बाद वो अपनी जगह से उठता अरीबा के पास घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता, उसके दोनों हाथ थाम कर गोया हुआ। अरीबा ने खाली खाली निगाहें उठाकर मुनीब को देखा। तुम्हें मुनीब शाह से आज़ादी सिर्फ मेरी मौत के बाद ही मिलेगी। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा घटिया हरकत करने की कोशिश की मुनीब, तो याद रखना मैं ख़ुद अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करूँगी और इसके बाद खुद को भी मार दूँगी। इससे इस कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल पर अरीबा शाह का दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था। वो बुरी तरह रोते हुए गोया हुई। मेरी एक बात याद रखना अरीबा, मैं अब भी वही हूँ। मैं अब भी तो इतनी ही मोहब्बत तुमसे करता हूँ। हमारा रिश्ता भी वही है, उसमें कुछ नहीं बदला, कोई हमारे दरमियान नहीं आया। हाँ ठीक है, अमराह भी मेरी बीवी है, लेकिन वो कभी भी हमारे दरमियान में नहीं आएगी। उसकी जगह, उसका मुकाम मेरी ज़िंदगी में अलग है और तुम्हारा अलग। जब तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी तरफ लपकूँगा, और ऐसा महज तब तक होगा जब तक मैं तुम्हें अपने पास नहीं ले आता। उसके बाद तुम्हें मुझे पुकारने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन खुदारा कभी दोबारा मुझे खुद से अलग करने की कोशिश मत करना। वो खड़ा होता, पूरे इस्तेहाक से उसके माथे पर बोसा देता, अपनी खुशबू वहीं उसके चार सू छोड़ता, अपनी नम आँखों को साफ करता, शिकस्ता चाल चलता कमरे से बाहर निकल गया था। जबकि अरीबा कुछ सोचती वहीं बेड पर लेट गई। आज के वाक़ये ने उसकी सारी कोतें निचोड़ ली थीं। शाह, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है आपको? ये बाजू पर पट्टी कैसी? ये खून किस चीज़ का है? आपको क्या हुआ है? इंतहाई ज़हनी दबाव के तहत मुनीब हॉस्पिटल से वापस अपने फ्लैट में आया तो घर में दाखिल होते ही अमराह ने हवासबाख्तगी से उसके करीब आते ही एक सवाल उससे एक ही सांस में कर डाले। उसकी शर्ट पर लगा खून और बाजू पर बंदी पट्टी उसके हौसान खता कर रहे थे। शाह, आप बस कर दो अमराह, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जान छोड़ो मेरी। इंतहाई गुस्से में हकीकतन उसके सामने हाथ जोड़कर जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता वो अपना कोट दूर सोफे पर उछालता, लंबे लंबे ढक बढ़ता कमरे में गायब हो गया था। कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से बंद हुआ था, जिसकी आवाज़ पर अमराह अपनी जगह से हिल कर रह गई थी। वो मुनीब शाह के समल के पीछे छुपे महरक को तलाश करने में नाकाम थी। उसका दिल सूखे पत्ते के मानंद लरज़ने लगा था। वो नम आँखों से कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखती मुनीब शाह के इस रवैये के बारे में सोच रही थी। अभी वो अपने बेजान होते जिस्म को खींच कर लाती सोफे पर बैठने में कामयाब ही हुई थी, जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर चारों नचार उठी दरवाजे खोलने के लिए दरवाजे के जाने पड़ी, मगर दरवाज़ा खोलते ही सामने मौजूद ज़ुहैब शाह को देखते ही उसके रहे सही औसान भी ख़ता हुए थे। ना जाने आगे उसके साथ क्या होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो गुड़िया? ज़ुहैब भाई ने उसके सर पर हाथ रखते मुस्कुरा कर पूछा। तो अमराह को उनके रवैये से
तकवीयत पहुंची। मुनीब है घर में? ज़ुहैब ने नाकदाना निगाहों से फ्लैट का चारों जानिब से जायज़ा लेते अमराह से पूछा तो वो हाँ में सर हिलाकर उनके लिए रास्ता छोड़ती पीछे हटी। इस कमरे में हैं। अमराह ने हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया तो ज़ुहैब भाई मजबूत कदम उठाते कमरे की जाने पड़ी। दरवाज़ा चढ़ की आवाज़ के साथ खुला था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर कमरे में नीम तारीकी ने उनका इस्तकबाल किया था। ज़ुहैब ने इधर उधर देखते दरवाजे के बिल्कुल साथ मौजूद स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर सारे बटन एक साथ नीचे किए तो एकदम ही कमरा रोशनियों से नहा गया। सामने ही मुनीब शाह बेंच पर मुंदे मुंह लेटा हुआ था। अमराह लाइट बंद कर दो और अभी कुछ देर के लिए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। वैसे ही बना दरवाजे के जानिब देखे गोया हुआ। कुछ देर मुझसे बात तो कर लो फिर लाइट भी बंद कर दूंगा। ज़ुहैब भाई की आवाज़ सुनते ही वो झटके से सीधा होता हैरान होता उनको जानिब देखने लगा। भैया आप यहाँ? वो ताज्जुब से बेड से उतरते उनकी तरफ पड़ा। सच शुक्र कि वो अपने कपड़े तब्दील कर चुका था जिसके बायस उसके बाजू का ज़ख्म उसकी शर्ट के बाजू से अंदर ही चुभ गया था। तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ज़ुहैब उसकी हैरत मुलाहिज़ा करता मुस्कुरा कर गोया हुआ। नहीं भैया ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब था आपको मेरी रिहाइशगाह के बारे में कैसे पता चला? मुनीब जल्दी से मुस्कुराता नफ़ी में से हिलाकर उनकी गलतफहमी दूर करने को गोया हुआ। छोटे अब अगर तुम ज़िद्दी हो तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तुमसे बिल्कुल ही काफिल हैं। ज़ुहैब शाह के कहने पर मुनीब को झट से सुबह वलीद की कही बात याद आ गई। मतलब वलीद ने मजाक नहीं कर रहा था, उसके बाप ने वाकई उसके पल पल की खबर लेने को मंजर उसके पीछे छोड़ रखे थे। एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके होठों का अहाता किया। बैठे ना भैया, बैठ के बात करते हैं। मुनीब शाह खुद को कंपोज करता सोफ़े की तरफ इशारा करता खुद भी सोफ़े पर बैठा। मुनीब तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे तुम्हारा बहुत एहसास है, इसलिए मैं तुमसे कुछ अहम बातें करने आया हूँ। ज़ुहैब भाई संजीदगी से कहने पर मुनीब भी संजीदा हुआ। कैसी बात है भैया? वो कुछ उनकी आमद का मकसद समझ चुका था, मज़ीद उनके मुंह से सुनना चाहता था। देखो मुनीब, जिस तरह की ज़िंदगी तुमने गुजारी है उसके बाद अब तुम्हारे लिए ऐसी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। वो आंखों से उसके फ्लैट के जानिब इशारा करते गोया हुए। बाबा ज़िद पर अड़े हुए हैं और बाबा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तुम्हें भी उन दो दिनों में सारे हालात का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं क्या करूं? बाबा की बात मानता अमराह को छोड़कर उनके पास वापस घर चला जाऊं? ज़ुहैब शाह की बात शुरू करते ही जैसे मुनीब शाह उनके यहाँ आकर उसे समझाने के पीछे छुपा मकसद तलाशता तल्ख हुआ था। तुम यूँ गुस्सा मत करो मुनीब, मेरी बात पहले ठंडे दिमाग से सुन लो। हतमी फ़ैसला तो तुम्हारा ही होगा, मैं तुम्हें कोई भी फ़ैसला लेने पर मजबूर नहीं कर रहा। तुम में ज़रूर मेरी बात मानो। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने चंद ऑप्शंस रखना चाहता हूँ, तुम्हें उनमें से जो काम मुनासिब लगे तुम कर सकते हो। मुनीब भाई ने रसानियत से उसे ठंडा करना चाहा। आजकल के सारे हालात तुम्हारे सामने ही हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल तुमने गुजारा है, बिना बाबा की सपोर्ट के तुम इस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते। माना कि तुम्हारे पास अच्छे इदारों की डिग्रियां हैं, लेकिन तुम्हें काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है। आज तक तुमने हिल कर पानी तक नहीं पिया, सब कुछ मुलाजमों के सर पर करते आ रहे हो। तो अब तुम सब कुछ कैसे करोगे? बिलफर्ज तुम्हें तुम्हारी डिग्रियों के सर पर कोई अच्छी नौकरी मिल भी जाती है तो तुम खुद बताओ, चंद हज़ार की नौकरी में तुम कैसे सब कुछ मैनेज करोगे? फिर तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दो बीवियां हैं और कल को बच्चे भी होंगे। तुम चंद हज़ार में तुम अपनी फैमिली की कफालत किस तरह करोगे? चलो ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं तुम अपनी ख्वाहिशात को महदूद करते इन चंद हज़ार की आमदन में गुजारा करना शुरू कर देते हो, लेकिन बस ये सोचो कि कल को तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह के पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारें? सुहैब शाह आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए सोचो के नए दरवाह कर रहे थे। मुनीब शाह भी उनकी बातें सुनता एक पल को गहरी सोच में गुम हो गया था। भैया फिर आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? वो लश्ता हुआ मुनीब ज़ुहैब शाह से ही मदद तलब करने लगा। मेरे पास इस चीज़ के दो तरीके हैं। या तो तुम सबको ये बात कह दो कि तुम अमराह को छोड़ चुके हो, लेकिन तुम उससे खुफिया राब्ते रखो, उसकी ज़िम्मेदारी उठाओ, हर लिहाज से उसको सपोर्ट करो, लेकिन ख़ानदान वालों से तुम ये कह दो कि तुम अमराह को छोड़ चुके हो, मतलब अपने निकाह को खुफिया रखो। ऐसा करके तुम्हारा काम चल सकता है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। बाबा जैसे काबिल नज़र रखने वाले शख्स से बात ज़्यादा देर तक चुपी नहीं रह सकेगी। आज नहीं तो कल
چند ماہ بعد ان کے سامنے حیثیت آ ہی جائے گی، پھر تب اس موقع پر بھی تمہیں وہی حالات ہوں گے جو آج ہیں۔ یہ اس کا مستقل حل نہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ان کی بات سنتا منیب الجھتا ہوا پھر سے گویا ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم حقیقت میں امراح کو چھوڑ دو۔ تم ذرا خود سوچ کے دیکھو کہ امراح کی کیا عمر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 17-18 سال، مشکل سے اس نے اپنا انٹر کلیئر کیا ہوگا۔ تم فائنینشلی اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اسے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے دو، کہیں ہاسٹل میں اس کا انتظام کروا دو، یا کوئی فلیٹ خرید کے اس کے نام کر دو۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کو سپورٹ کر سکتے ہو، اور اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تم کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دینا۔ اس طرح سے سب کچھ اپنی اپنی جگہوں پر فکس ہو جائے گا۔ اریبہ آج کل جن حالات سے گزر رہی ہے تم سمجھ سکتے ہو۔ اس طریقے سے تمہارے اور اریبہ کے درمیان موجود تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور امراح کے لیے بھی ایک مستقل حل نکل آئے گا۔ یہ محض چند تدابیر ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا قطعی تمہارے ذاتی فیصلہ ہوگا، لیکن تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سارے مسئلوں سے جن میں تم بری طرح سے جکڑ چکے ہو ان سے باہر نکل آؤ۔ صہیب شاہ سے سوچا کہ بھنور میں دھکیل کر خود اس کا خندہ تھپتھپاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، تو مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دینا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صہیب شاہ اسے حوصلہ دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منیب شاہ خالی خالی نگاہوں سے سجاتا دیکھتا رہا۔ دروازے کے اوٹ میں کھڑی امراح لفظ بہ لفظ ان کی گفتگو سنی تھی، اور اس کے قدم ان کی ساری گفتگو سن کر ڈگمگا گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سے صبح والے منیب کا رویہ کے بعد اب منیب کی چپ بری طرح کھل رہی تھی۔ تو کیا منیب شاہ اتنی جلدی حالات سے تنگ آنے لگا ہے؟ کیا منیب شاہ حالات کی پرزور چلتی آندھی میں امراح کا ہاتھ چھوڑنے والا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑک گھبرانے لگا۔ آنکھوں کے آگے دھند کی دبیر تہ جمتی چیزوں کو دھندلانے لگی تھی۔ دل نے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف پڑی۔ عتیقہ بیٹا، سجاول اٹھ گیا کیا؟ صبح ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر عتیقہ کو کیلا آتا دیکھ ذکیہ بیگم نے اس سے دریافت کیا، جس پر عتیقہ شش و پنج میں مبتلا ہونٹ چباتی چہرہ نیچے جھکا گئی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ذکیہ بیگم اسے خاموش گمسم سا چہرہ جھکائے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی۔ دراصل بڑی امی وہ گھر نہیں ہیں، اس نے آہستہ سے منمناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب گھر میں نہیں ہے؟ بڑی امی وہ کل رات ہی گاڑی لے کر نکل گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ عتیقہ کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، جیسے سب کی وجہ صرف وہی تھی۔ اس کی بات سنتی ذکیہ بیگم کے ماتھے پر پریشانی سے سلوٹیں پڑنے لگی تھیں۔ تبھی باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، اور کچھ ہی دیر بعد سجاول شاہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ذکیہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کہاں سے آ رہے ہو سجاول؟ اور رات بھر تم کہاں تھے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تو سجاول شاہ واپس ان کی جانب پلٹا۔ اس گھر میں آتے ہی فضول گوئی کر کے آنکھ لگانی شروع کر دی آپ کی بہو نے۔ ماں کو جواب دیتا وہ عتیقہ کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا چبا چبا کر گویا ہوا۔ اس کی طرف نہیں، میری طرف دیکھ کر بات کرو، تم سے مخاطب میں ہوں۔ وہ اس کے رد عمل کو دیکھتی غصے سے میں پر پرزور دیتی گویا ہوئی۔ ابھی میں بہت تھک گیا ہوں امی، میں کچھ دیر بعد آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ماں کو سخت رویہ دیکھتا ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوا۔ تھکن اس کے چہرے سے آیا تھی، آنکھوں کی سرخی اس کی رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ اگر وہ سب بے سکون تھے تو کانٹوں پر تو سجاول شاہ بھی چل رہا تھا۔ ابھی وہ گھر آنے سے پہلے ہاسپٹل مریبہ سے ہی مل کر آیا تھا۔ ان کا باپ نہیں تھا، جس کی بدولت وہ بہنوں کے معاملے میں مزید حساس ہو گیا تھا کہ انہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن اب اریبہ کی ایسی اجڑی ویران زندگی سے خون کے آنسو رلا رہی تھی، اس سے بھی اب ایک ضد ہو چلی تھی کہ اگر اس کی بہن آسودہ نہیں تھی تو منیب شاہ کی بہن شادی شدہ زندگی کی آسودیت سے محروم ہی رہے گی۔ یہ اس کی منیب شاہ کے اندر بہن کا احساس دلانے کی ایک لاشعوری کوششیں تھیں کہ بہن کی جانب سے دل پر ہاتھ پڑے تو شاید وہ گھر لوٹ آئے۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر فریش ہو اور ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آ کر مجھ سے ملو۔ ذکیہ بیگم اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتی گویا ہوئی تو وہ ایک دفعہ پھر سے قہر بار نگاہوں سے عتیقہ کو دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر تک کمرے میں بیٹھی روتے رہنے کے بعد وہ کچھ حوصلہ پکڑتی اٹھ کر منیب کے
कमरे में आई। मुनीब अभी तक उसी हालत में बैठा था जिस तरह से ज़ुहैब शाह से छोड़ कर गया था, किसी गहरी सोच में कर गैर नुक्ते को देखते वो जैसे वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। मुनीब शाह की ऐसी हालत देखकर अमराह को अपने अंदर सर उभरते तमाम खदशाहत हकीकत का रूप धारते महसूस हुए। वह आहिस्ता आहिस्ता चल कर उसके कदमों में बैठती, उसके दोनों हाथों को थाम गई तो मुनीब ने चौंक कर उसके जानिब देखा। शाह ये देखें, खुदारा मुझे छोड़िएगा मत। वो मुनीब के सामने अपने कपकपाते हाथ जोड़ती सिसकती हुई गोया हुई, मैं आपकी और ज़ुहैब भैया की सारी बातें सुन चुकी हूँ। आपको खुदा का वास्ता है मुझे छोड़िएगा मत, वरना मैं मर जाऊँगी। इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा आप ही हैं। अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। आंसू पे दर पे आँखों से बहने लगे थे, पंखुड़ी से लब कपकपाने लगे थे। लौटाओ मुनीब, लौटाओ, खुदारा मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। मुझे शराकत कतई गवारा नहीं है। तकिए के पर्दे पर अरीबा शाह का रोना बिलखना और सिसकना सामने आया तो वह सर ताम कर रह गया। मैं जानती हूँ शाह कि आप मुझसे उकताने लगे हैं। मेरा साथ सिवाय आपको परेशानियों और आजमाइशों में धकेलने के कुछ भी नहीं दे सकता, मगर मेरा सकून आपसे वाबस्ता है शाह। मशरक़ी लड़कियाँ बार बार शौहर तब्दील नहीं करती शाह, मुझे सतियत से बचा लें। और अगर मेरा साथ आपके लिए ज़्यादा ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो मुझे अपने हाथों से ख़त्म कर दीजिएगा। मैं अपना खून आपको माफ़ करती हूँ शाह, मुझे मार दीजिएगा लेकिन मुझे खुद से जुदा मत कीजिएगा। बिलक बिलक कर रोती वो मुनीब शाह के दिल पर कारीवार कर रही थी। इससे पहले कि मुनीब शाह से कुछ कहता वो वहीं रोती बिलकती उसकी बाहों में झूल गई थी। अमराह, मुनीब ने उसे सीधा करते उसके गालों को थपथपाया। अमराह, अमराह उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसे होश में ना आता देख मुनीब ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया। क्या मुसीबत है, पहले परेशानियां जैसे ज़िंदगी में कम है, इसलिए ऐसी एक चीज़ की कमी रह गई थी। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरी मदद फरमाए मेरे अल्लाह। एक तरफ अरीबा को रोना और बिलखना, एक तरफ इस लड़की का सिसकना और तड़पना। वो खुद को अजीब दौराहे पर खड़ा पा रहा था। ज़ुहैब भाई की सारी बातें सच थी। वो बाबा के बिना सरवाइव नहीं कर सकता था, ये बात अब वो भी समझने लगा था। लेकिन अब अमराह की ये हालत, उससे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। वो चारों ओर से खुद को एक अंधेरी कोठरी में खड़ा पा रहा था जहाँ पर रोशनी की कोई लकीर न थी। उसे इस ऑक्टोपस से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमराह को होश में न आते देख बिलाखिर मुनीब को शहरियार की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि इस जगह पर वो अपने फैमिली डॉक्टर को भी बुलवा कर लोगों को उनके बारे में मज़ीद कोई बातें करने का मौका नहीं देना चाहता था और वो अपने घर की बात को बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। शहरियार जल्द ही वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर के हमरा तशरीफ़ लाया था। अमराह का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार बताया था। बकौल डॉक्टर की उसके ज़हनी सुकून की ज़रूरत थी और डॉक्टर चंद एक मज़ीद हिदायत देती उसे दवाइयों का पर्चा थमाती वापस चली गई थी। जबकि मुनीब शाह बेड पर उसके पास बैठा उसके मासूम चेहरे को तके जा रहा था। ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसे लगा कि अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर तरफ से उसे नाकामी का ही शिकार होना पड़ रहा था। अमराह के होश में आने का इंतज़ार करते करते वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता टांगे सीधी करके बैठा जब उसे अपने साइड टेबल पर एक किताब ऊंधे मुँह पड़ी नज़र आई। गालिबन अमराह इस किताब का मुताला करती करती ऐसे वक्त ही उल्टा रख कर कोई काम करने चली गई होगी। वक्त गुजारी को मुनीब ने वो किताब ऐसे उठा कर वहीं से खोल कर पढ़ना शुरू कर दी थी। बर्दाश्त मत करें क्योंकि हुक्म सब्र करने का है, बर्दाश्त का नहीं। इस किताब के खुले हुए सफ़ात पर जली हर्फ में लिखी हेडिंग को पढ़कर वो शदीद हैरत का शिकार हुआ था। अभी वो जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था वही चीज़ उसके सामने मौजूद थी। वो अपनी हैरत पर काबू पाता सफ़ा को शुरू से पढ़ने लगा। बर्दाश्त मत करें क्योंकि हुक्म सब्र करने का है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह है। ज़रा बर्दाश्त और सब्र के दरमियान के फ़र्क को समझते हैं। बर्दाश्त का मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं बहुत बेबस हूँ, मेरे हाथ में मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। अपनी इसी बेबसी की बुनियाद पर आप अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रहे हैं, खुद को दर्द और तकलीफ़ के इंतहा पर महसूस करते हैं। जबकि सब्र का मतलब इससे बहुत मुख्तलिफ है। सब्र का मतलब है कि आप तकलीफ़ के होते हुए, बुरे वक्त के होते हुए अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं और अच्छा वक्त आएगा।
کہ یہ برا وقت اچھے وقت میں بدل سکتا ہے، کہ یہ برا وقت کٹ سکتا ہے، یعنی کہ ایک اچھی امید جو اللہ سے وابستہ ہوتی ہے اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ ہمیں اس حکم صبر کا ہے، برداشت کرنے کا حکم ہی نہیں کہ مشکل آئے گی۔ نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پریشانی آ گئی ہے تو اللہ پر توکل رکھو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو حکم جب صبر کرنے کا ہو تو صبر میں ایمان ختم نہیں ہوتا، جبکہ برداشت میں ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ یعنی کہ صبر کرتے ہوئے اس چیز پر توکل رکھنا کہ اگر آج کوئی مشکل آئی ہے، اگر آج کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میرا رب کسی اور وقت میں اس چیز کو اچھے نفع میں ڈال کر مجھے لوٹا دے گا۔ اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اگر مجھ پر آج تکلیف آئی ہے تو میرا رب میری اس تکلیف سے واقف ہے، وہ میرے آج کے حالاتوں کو جانتا ہے کہ اگر آج مشکل آئی ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو پھر آپ کو وہ یقین اور وہ توکل اس مشکل وقت کو بھی کٹا دیتا ہے اور اچھا وقت بھی آ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اچھا وقت تو آگے آ ہی جانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر سدا خوشیاں نہیں رہتیں تو سدا غم بھی نہیں رہتے۔ لیکن اس مشکل کے وقت میں اس پراذیت وقت میں ایمان کا دامن تھامے رکھنا اور اپنے رب پر توکل اور اس پختہ یقین رکھنا ہی امتحان ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں تو سبھی شکر گزار ہوتے ہیں، اصل پتہ تو تب چلتا ہے جب زندگی تھوڑے سے اتار کر شکار ہوتی ہے۔ اللہ کو ٹوٹے دل والے انسان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو محبت والا سجدہ ہوتا ہے۔ ہم نماز تو روز پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ٹوٹے دل کے ساتھ جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں ایک الگ سی تڑپ ہوتی ہے، اور وہ تڑپ والا اور محبت والا سجدہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ بے بسی سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا۔ اللہ کو وہ مشکل بہت پسند ہے جس میں اس کا بندہ اس پر کامل یقین رکھتا ہے، کیونکہ ماں اگر ایک تھپڑ لگا بھی دے تو منہ سے ماں ہی نکلتا ہے، اسی طرح اللہ والے کو اگر کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اس کے منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے، وہ اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ کے در کا سوالی ہونا بھی بذات خود اللہ کی اطاعت اور اس کا انعام ہے۔ اس صفحے کو پڑھتے ہی منیب نے حیرت سے کتاب سے نظریں ہٹا کر امراح کو دیکھا۔ اس کتاب کے اوراق میں ایک ایسا خزانہ دفن تھا جو دل کو سکون فراہم کر رہا تھا۔ آج تک وہ ایک کتاب کی طاقت سے نابلد ہی رہا تھا۔ الفاظ اس انداز میں بھی دل پر پراثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ اس نے آج جانا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کس طرح ہمیشہ اتنا مثبت رہتی تھی، اور اس کے پاس ہمیشہ دوسروں کو لاجواب کرنے کے لیے ان گنت الفاظ کا ذخیرہ رہتا ہے۔ لیکن آج اس کی الجھن بھی سلجھ چکی تھی۔ وہ سب اپنی ان کتابوں سے سیکھتی تھی جو کہ واقعی بہت لاجواب تھیں۔ اس کتاب کو بند کرتا وہ کسی گہری سوچ میں غرق وہیں پر تکیہ سیدھا کرتا لیٹ گیا تھا۔ ارے سجاول بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سجاول شام کے وقت تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو لانچ میں بیٹھی ذکیہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ پاس ہی عتیقہ شاہ بھی اپنی بری کا نفیس سا سوٹ زیبتن کے ہلکا میک اپ کیے کہیں جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ تب اسے سجاول نے ذرا بہتر حالت میں دیکھا تھا۔ سجاول کی نگاہ خود پر مرکوز دیکھ کر عتیقہ اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیلتی سر جھکا گئی۔ کیوں خیریت امی؟ اسے جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے ہی سوال پوچھا۔ ہاں، دراصل عتیقہ کو اپنے مائکے جانا ہے، تم جاتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ دینا، واپسی پر لیتے آنا۔ ماں کی بات سنتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ بہت معذرت امی، میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں، باہر گاڑی اور ڈرائیور دونوں ہی موجود ہیں، یہ ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہے اور واپس بھی خود ہی آ جائے، میرے سے توقع مت رکھیے گا، میں رات لیٹ ہو جاؤں گا۔ نہایت شفقت سے کہتا وہ بنا رکے پلٹ گیا تھا، جبکہ عتیقہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد یوں اس گھر میں اکیلے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ دل میں ایک امید باقی تھی کہ شاید ذکیہ بیگم کے کہنے پر وہ اس کا کچھ احساس کرتا، اسے گھر تک چھوڑ دیتا، لیکن اب سجاول شاہ کے اس قدر سخت اور بے لچک رویہ کو دیکھتے اس کے اندر موجود ہر امید کا دیا بجھتا جا رہا تھا۔ بہت ضبط سے اس نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا تھا۔ کسی کو مارنے کے لیے یا اسے زخم پہنچانے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانا ہی ضروری نہیں، بلکہ رویوں اور لفظوں کی مار ہی ہر مار سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ بات وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس گھر میں اس سے کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، مگر ذہنی سکون مفقود ہو گیا تھا۔
بیٹا تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، وہ واقعی مصروف ہوگا، اسے کوئی ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑنے نہیں جا سکا۔ ذکیہ بیگم نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھتے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ان کی اس کوشش کو جانتی تھی۔ اس نے کھینچ تان کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہوتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد امراہ کو ہوش آیا تو اسے اپنی آنکھوں پر بہت وزن محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھیلیوں پر وزن ڈالتے اٹھ کر بیٹھتے ہی اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئے منیب شاہ پر پڑی۔ چھن سے کچھ دیر پہلے کے تمام حالات و واقعات اسے یاد آتے ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں کو نم کر گئے تھے۔ اس کے اندر تک خاموشیاں راج کرنے لگی تھیں۔ وہ پیچھے تکیہ سیدھا کرتی بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی کے بارے میں ہر فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ جب اس کا اللہ اسے ایک اندھیری کوٹھی سے نکال کر یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو آگے بھی اس کا رب اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ وہ نہایت کرب کے عالم میں آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دماغ میں مختلف طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدارانہ انداز میں اپنے پچھلے تمام حالات و واقعات کا محاسبہ کرتی تو اس نتیجے پر پہنچتی کہ اس سارے عمل میں سب سے زیادہ نقصان اریبہ کا ہی ہوا تھا، لیکن اس کا منیب کی زندگی میں آنا بھی اللہ کا ہی ایک فیصلہ تھا۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اب منیب کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ لے گا۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اسے اپنے ماتھے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ منیب اس کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ وہ ویسے ہی یکجک منیب کی صورت دیکھی گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ منیب کا نرم لہجہ اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے جو کہ اپنا سب کچھ سامنے والے پر عیاں کر دیتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ شاہ میں آپ کو اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ اس وقت محض اس سوچ سے ہی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے وہاں کتنا درد ہے۔ میں تو آپ سے التجا ہی کر سکتی ہوں کہ خدا را آپ مجھ سے خود کو الگ مت کیجیے۔ چہرہ جھکائے خاموشی سے آنسو بہاتی وہ سراپا التجا تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کس قدر مشکل حالات سے گزر رہا ہوں۔ وہ اریبہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر میں نے تمہیں نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی۔ ادھر تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو تم جی نہیں پاؤ گی۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ خود الجھا بکھرا سا اس کے سامنے کھل گیا تھا۔ امراہ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے اسلام اور میرے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تو آپ کو اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرتے ہوئے دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت سے ایک درجہ بلند عطا کیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک سخت سے سخت فیصلہ لے کر بھی اس پر کاربندہ رہ سکتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اریبہ میرے حوالے سے بہت سارے تحفظات کا شکار ہو گئی، لیکن جب آپ ایک ایک کر کے اس کے سبھی تحفظات کو دور کر دیں گے تو یقینی بات ہے کچھ دیر بعد ہی صحیح وہ صورتحال کو دل سے قبول کرنے لگے گی۔ نہ جانے اس لڑکی کے الفاظ میں کیسی تاثیر تھی جو ہر دفعہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتی تھے۔ آج بھی اس کے الفاظ ایک مرہم کے طور پر کام کرتے اسے ایک نیا راستہ دکھا رہے تھے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اصل میں ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن میری بھی تم سے ایک التجا ہے، اگر تم اسے مانو تو۔ منیب نے ہلکا سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سبھی فضول قسم کی سوچ اور خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دو اور پرسکون ہو جاؤ۔ یہ یقین رکھو کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ذہن پر زور مت ڈالو کیونکہ باقی سب پریشانیوں کے ساتھ تمہاری بیماری کی پریشانی سے نہیں لڑ سکتا میں۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ وہ تم مجھے تب ہی فراہم کر سکو گے جب تم خود ٹھیک ہوگی۔ اور مسکراتا ہوا اس کی ناک کھینچ کر اس کا ذہن دوسری طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کی طرف دیکھ کر امراہ نے جھیپ کر مسکراتے ہوئے چہرہ نیچے جھکا دیا۔ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے امراہ کا ذہن ہٹا دیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے اریبہ شاہ کو چند گھنٹے ہو گئے تھے اور گھر آ کر وہ مسلسل اپنے مستقبل کے بارے میں اور منیب شاہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ آج کی منیب کی حرکت نے اس پر منیب کی زندگی میں اپنی اہمیت کو واضح کر دیا تھا۔
اس کا منیب تو وہی تھا جیسا پہلے تھا، اس پر مر مٹنے والا، اس کا شوہر ویسا ہی تھا، اس کی محبت بھی بدرجہ عدم وہیں پر موجود تھی، سب کچھ وہی تھا، صرف ہمراہ ان کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کا شوہر ابھی بھی اس کا دیوانہ تھا اور اسے منیب کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے سارے اقدامات کرنے تھے تاکہ اس کی سوچوں تک میں صرف اریبہ ہی ہوتی۔ ہم نے چھوٹے پاپا کے فیصلے پر اتفاق کرتی منیب شاہ کے واپس پلٹنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کب واپس پلٹ تھا اور وہ تب تک اسے بالکل امراہ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ کمرے میں دائیں سے بائیں جانب چکر لگاتی وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک ایک خیال آنے پر اس نے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ اب اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل کے کی پیڈ پر چل رہی تھی۔ منیب شاہ کا نمبر ملاتے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا، کیونکہ اب محض سوچنے کا ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کا بھی وقت تھا۔ وقت رہتا اسے اپنے سوگ سے نکلنے حالات کا رخ اپنی جانب موڑنا تھا، کیونکہ جو گزر چکا تھا اسے وہ بدل نہیں سکتی تھی، لیکن مستقبل کے حوالے سے چند تدابیر کرتی اسے اپنے لیے سنوار سکتی تھی، کیونکہ اب وہ وقت نہیں تھا جب وہ سب کچھ خاموشی سے سہ جاتی۔ اسے اپنے حق کے لیے لڑنا تھا، اس سے پہلے کہیں بہت دیر ہو جاتی۔ سو ڈیئر لسنرس، آئی ڈونٹ لائک سیریس ناولس۔ سیریسلی مجھے بالکل سیریس ناولس اچھی نہیں لگتی۔ مجھے فل شارٹ ناولس اینڈ فنی ناولز اچھی لگتی ہیں۔ میں لانگ ناولز پڑھنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں پڑھ لیتی ہوں سیریس ناول زیادہ، لیکن مجھے پرسنلی زیادہ سیریس ناولز پسند نہیں ہیں۔ اب جو نیکسٹ ناول ہم اس کے بعد ریڈ کریں گے وہ ایک فنی ناول ہوگا جو میں نے اپنی ایک فیوریٹ ناولز کی کلیکشن میں سے نکالا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی، لیکن آپ مجھے کوئی بھی ناول اپنی سجیسٹ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ریڈ کروں، لیکن میں آپ کو اپنی بھی ناولس کا فیوریٹ کلیکشن جو میرا ہے میں آپ کو اس میں سے بھی ضرور ناولس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ ہوتا ہے اینڈ. So hope you guys enjoy it, and if you enjoy it, so don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned for our next episode. Allah Hafiz.